सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन व लानतुद्दाइमतु अला अदाए मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। नए दर्स में सबसे पहले जो है वो गुज़श्ता दर्स में जो नुकात रह गए थे उसको क्या बयान करेंगे। सबसे पहले बयान करेंगे कि फ़त्वा किसे कहते हैं, फ़त्वा की तारीफ़ क्या है। फ़त्वा की तारीफ़ ये है कि इज्तिहाद के बाद जो इंसान को मतलब और मफ़हूम हासिल हो उसे फ़त्वा कहते हैं। और इज्तिहाद किसे कहते हैं वो हम गुज़श्ता दर्स में बयान कर चुके हैं कि कुरान और हदीस से हुज्जत को तलाश करना या जो मदारिक हैं कुरान और हदीस, इससे इस्तिंबात करना, इस्तिखराज करना, हुक्म शरई को निकालना, ये जो अमल है, इस अमल को तशय्युअ में क्या कहा जाता है? इज्तिहाद कहा जाता है। तो इस अमल के नतीजे में जो चीज़ हासिल होती है, उस हासिल वाली होने वाली चीज़ को क्या कहते हैं? फ़त्वा कहते हैं। फ़त्वा की 2 किस्में हैं। पहली किस्म फ़त्वा की ये है कि कभी फ़त्वा रवायत के अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी जो रवायत के अल्फाज हैं उन्हीं अल्फाज को क्या है फ़क़ीह बयान कर देता है। जिस तरह के शेख सदूक अलैहिर्रहमा के जो अक्सर फतावा होते थे वो रवायत के अल्फाज होते थे। लिहाजा बाद के फ़ुक़हा को अगर मुश्किल पेश आती कि उन्हें रवायत ना मिल रही होती तो वो ये कह देते थे कि भाई शेख सदूक अलैहिर्रहमा का फतवा देख लें, क्योंकि वो रवायत के अल्फाज हैं तो वही रवायत होगी। तो ये भी हो सकता है कि रवायत के खुद अल्फाज जो इमाम अलैहिस्सलाम के हैं उसको बतौर फतवा के आप आगे बयान कर दें। दूसरा जो फ़त्वा का तरीका जो ज़्यादा राइज है आजकल के ज़माने में, कि उसमें रवायत के अरबी अल्फाज को बयान नहीं किया जाता, बल्कि जो रवायात से समझा गया है, जो नतीजा निकाला गया है, उसको क्या है फ़क़ीह अपने अल्फाज में बयान कर देता है ताकि लोगों तक बात पहुँच जाए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी ने पूछना हो कि वुज़ू करने का क्या तरीका है, तो इसके बारे में जो फ़त्वा बयान करने का 2 तरह का तरीका है। पहला तरीका क्या है कि आप ये कहें कि मैं रवायत के अल्फाज को बयान करूँगा बतौर फ़त्वा के, तो आप वही अल्फाज बयान करें कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, ज़ोहर का टाइम हो गया, जनाब हनफिया से कहा मोहम्मद इब्न हनफिया से कि पानी लेकर आओ, वो पानी लेकर आए, आपने दाएँ तरफ रखा फिर वुज़ू करना शुरू किया। ये पूरी आप रवायत क्या बयान करेंगे। और अगर आप अरबी में बयान करेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा कि आपने एक फ़त्वा बयान किया, लेकिन उसके जो अल्फाज थे वो आपने वही अल्फाज रखे जो रवायत के अल्फाज थे। दूसरा तरीका क्या है कि आप शॉर्टकट बयान करें। आप कहें कि भई वुज़ू में क्या होती है, सबसे पहले तो नियत होती है कि आप ये कहें कि मैं वैसे मुँह हाथ नहीं धो रहा, बल्कि अल्लाह की खातिर जो है ये वुज़ू कर रहा हूँ ताकि मेरा नफ्स पाक हो जाए। उसके बाद क्या होता है आप जो है वो चेहरा धो लें, बाजू धो लें और मसह कर लें, जिस तरीके से हम आगे तरीका क्या बयान करेंगे। तो ये क्या 2 तरीके, 2 किस्में हो गई फ़त्वा की। अच्छा जी, अब अगला एक और सवाल कि रुजू और तक़लीद में क्या फ़र्क है? रुजू और तक़लीद में हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। रुजू का मतलब क्या है? किसी की तरफ रुजू करना, किसी की तरफ जाना। तो अगर आप मुज्तहिद से मिलने के लिए जा रहे हैं कि उससे हाथ मिल के आप आ जाएँगे तो इसी भी रुजू कहा जाता है। और फ़िक़्ह में रुजू किसे कहते हैं कि मुज्तहिद से फ़तवा लेने के लिए रुजू करना, उससे रुजू करना कि आप हमें अपना फ़तवा बताएँ कि आपने जो रवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से कुरान मजीद की आयत से जो समझा है, वो आप हमें बताएँ, हम उसके ऊपर अमल करना चाहते हैं, तो इसको भी हम रुजू कहते हैं। इसी वजह से हम अपने फुक़हा को मुक़ल्लिद कहने की बजाय मुक़ल्लिद किसे कहते हैं? जिसकी तक़लीद की जा रही हो। मुक़ल्लिद किसे कहते हैं? जो तक़लीद करने वाला है। तो हम अपने फुक़हा को मुक़ल्लिद कहने की बजाय हम उन्हें क्या कहते हैं? मरजा कहते हैं, मराजिअ-उज़्ज़ाम कहते हैं। अपने इस निज़ाम को निज़ाम मरजइयत कहते हैं कि जिसमें रुजू किया जाता है। तो हमारे यहाँ रुजू और तक़लीद में कोई फ़र्क नहीं है। इसी वजह से आप देखेंगे कि तौज़ीह अल-मसाइल में या जो अरबी में किताबें हैं, मिनहाजुस सालिहीन फतावा की किताबें हैं, कभी फ़क़ीह लफ़्ज़ रुजू इस्तेमाल करता है कि फ़क़ीह की तरफ रुजू करो, कभी वो लफ़्ज़ तक़लीद करता है कि फ़क़ीह की तक़लीद करो, तो दोनों का एक ही माना होता है, हमारे यहाँ इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, ये बात दोनों नुकात के आपके लिए वाज़ेह हो गए। तीसरा नुक्ता के जिसको कल सवाल में जो है वो बयान किया गया था और एक सवाल मुझे पर्सनल भी आया कि वो अच्छा सवाल है, उसको क्या हम बयान कर देते हैं। हमने ये अर्ज़ किया कि सैयद सिस्तानी दामत अली के मुताबिक तक़लीद में इतना काफ़ी है कि आपका अमल जो है वो उस मुज्तहिद के फ़तवा के मुताबिक हो कि जिसका फ़तवा आपके हक़ में हुज्जत हो। इतना काफ़ी है, मुताबिक हो जाए, चाहे आप नियत करें या नियत ना करें, उससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन कुछ फुक़हा ने यहाँ पे नियत को ज़रूरी करार दिया है। उन्होंने नियत के लिए लफ़्ज़ अरबी का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया इल्तिज़ाम। इल्तिज़ाम क्या मतलब होता है कि आप ये अपने अंदर नियत कर लें कि आज के बाद जो भी मुझे मसला पेश आएगा, मैंने जो है वो निकाह पढ़ना है, तलाक का मसला है,
نماز جنازہ پڑھانی ہے، میراث کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، انویسٹ کرنے کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ پیش آئے گا اس میں فرض کریں سید سیستانی دامت ظل العالی کی رہنمائی میں، ان کے فتاوی کی رہنمائی میں چلوں گا، یہ آپ نے نیت کر لی، اسے کیا کہتے ہیں؟ التزام عربی میں کہتے ہیں۔ کچھ فقہا تقلید کی تعریف میں التزام کو ذکر کرتے ہیں، تو اگر آپ نیت کر لیں تو سید سیستانی کے مطابق وہ تقلید ہے، یہ تو اور اچھی بات ہو جائے گی۔ اور اگر نیت نہ کریں تو ان فقہا کے مطابق یہ تقلید نہیں ہوگی۔ جب تقلید نہیں ہوگی تو اب ان فقہا سے پوچھا جائے گا کہ اب اس بندے کے عمل کا کیا بنے گا، کیا اس کا عمل باطل ہو جائے گا کیونکہ اس نے تقلید نہیں کی؟ تو وہ فقہا بھی یہی جواب دیں گے کہ بھئی اگر ان کا عمل ہمارے فتویٰ کے مطابق ہے تو وہ عمل صحیح ہے، باطل نہیں ہوگا۔ یعنی ہم نتیجے کو دیکھیں تو نتیجہ بالکل ایک ہی نکلتا ہے۔ جو فقہا کہتے ہیں کہ تقلید میں نیت کا کرنا ضروری ہے، ان کے مطابق بھی جو اس کا عمل ہے وہ صحیح ہے، اور جو کہتے ہیں کہ نیت کا کرنا ضروری نہیں ہے ان کے مطابق بھی عمل صحیح ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ نیت کا کرنا ضروری ہے، اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ بھئی اس بندے نے نیت تو نہیں کی، بغیر نیت کے عمل کیا، لیکن اس کا عمل آپ کے فتویٰ کے مطابق بیٹھا، جس طرح سے آپ نے فتویٰ بیان کیا اسی طرح سے اس کا عمل تھا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ اس کا عمل ٹھیک ہے، اس میں کیا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہذا عمل کے اعتبار سے جو مکلف کی شرعی ذمہ داری ہے وہ اس کی پوری ہو جائے گی، عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ تقلید میں چاہے آپ نیت کریں یا نیت نہ کریں، بنیادی اور مرکزی چیز یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کا عمل اس فقیہ اور اس مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے کہ جس کی تقلید کرنا، جس کی طرف رجوع کرنا، یا جس کا فتویٰ آپ کے حق میں حجت ہے، یہ ثابت ہو جائے تو یہی تقلید ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اور چیز تقلید نہیں ہے۔ اور ایک اور نقطہ بھی آپ کی خدمت میں واضح کرتے چلیں کہ تقلید کی حیثیت فقہ میں اس لفظ استعمال ہوتا ہے طریقیت کی ہے۔ طریق لفظ ہوتا ہے رستہ، یعنی تقلید ایک ذریعہ ہے، ایک رستہ ہے کہ تقلید کے ذریعے سے آپ نے جو ہے وہ فقیہ کو واسطہ بنایا، اور فقیہ نے آپ تک جو ہے وہ حکم معصوم پہنچایا کہ معصوم کا کیا حکم ہے کہ کس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ بس تقلید ایک ذریعہ ہے کہ تقلید کے ذریعے سے آپ اپنے معصوم کے حکم کو معلوم کرتے ہیں، اور معصوم کے حکم کو معلوم کرنے کے بعد آپ معصوم کی اطاعت کرتے ہیں۔ لہذا تقلید فقیہ کی اطاعت کا نام نہیں ہے، بلکہ تقلید معصوم کی اطاعت کا نام ہے، لیکن چونکہ آپ کو معصوم کا حکم معلوم نہیں ہے تو وہ آپ فقیہ کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ جی میں آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہوں کہ آپ مجھے تحقیق کر کے بتائیں کہ میرے لیے معصوم کا کیا حکم ہے۔ تو یہ درمیان میں فقیہ جو بن رہا ہے وہ ایک ذریعہ بن رہا ہے، ایک طریق اور رستہ بن رہا ہے۔ تو یہ طریق اور رستہ اگر بن رہا ہے تو اس کی اتنی حیثیت ہے، اس سے بڑھ کے تقلید کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی ولایت فقیہ کا کیا نظریہ ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو بیان کریں گے کہ کیا اس میں فقیہ کی اطاعت ہوتی ہے یا فقیہ کی اطاعت نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اچھا جی، نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، احتیاط۔ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ یا انسان خود مجتہد ہو یا وہ تقلید کرے، یعنی جو مجتہد ہے اس کی تحقیق کے مطابق عمل کر لے۔ تیسرا راستہ کیا ہے؟ احتیاط کرے۔ یعنی احتیاط میں کیا ہوتا ہے؟ انسان نے اجتہاد بھی نہیں کرنا ہوتا، انسان نے تقلید بھی نہیں کرنی ہوتی، بلکہ وہ احتیاط کرتا ہے۔ ایک تیسرا راستہ ہے۔ احتیاط کا مطلب کیا ہے؟ احتیاط کا مطلب ہے کہ انسان اس طرح سے عمل انجام دے کہ اس کے عمل میں کسی بھی فقیہ کے مطابق نہ واجب کی خلاف ورزی ہو اور نہ آپ نے کوئی حرام کام کیا ہو۔ یعنی آپ ایک اس طرح سے عمل انجام دیں کہ کسی بھی فقیہ کے فتویٰ کے مطابق چلا جائیں تو وہ فقیہ کہے گا کہ نہیں جی آپ نے جو عمل انجام دیا ہے اس میں کوئی آپ نے واجب کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس عمل کے مطابق آپ نے کسی حرام کے ارتکاب بھی نہیں کیا۔ فرض کریں فقہا کا اختلاف رہتا ہے کہ بعض مسافر کے بارے میں کہ آیا یہ ان کا وطن بنتا ہے یا وطن نہیں بنتا، تو کچھ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر نماز قصر پڑھنا واجب ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ یہ اختلاف ہو گیا۔ اب یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے فقیہ کے فتویٰ کو تلاش نہیں کرتا، میں کیا کرتا ہوں کہ دونوں نمازیں پڑھ لیتا ہوں، قصر بھی پڑھ لیتا ہوں اور ساتھ کیا ہے احتیاطاً پوری بھی پڑھ لیتا ہوں، اور یہ جو دونوں میں نمازیں یہ احتیاط کے طور پہ پڑھ رہا ہوں۔ یعنی جب میں قصر پڑھوں گا تو میری نیت کیا ہوگی؟ احتیاط کی ہوگی کہ میں احتیاط کے طور پہ یہ پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہو۔ پھر آپ دوبارہ پوری نماز پڑھیں گے تو پھر بھی آپ یہ نیت رکھیں گے کہ یہ بھی میں احتیاط کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ پہلے والی نماز کافی نہ ہو۔ تو یہ جو عمل کرنا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ احتیاط کرنا کہتے ہیں۔
اور احتیاط میں بعض اوقات یہ جو بھی ہم نے مثال دی ہے کہ ڈبل عمل آپ کو کرنا پڑتا ہے، جس طرح بھی آپ کے سامنے مثال دی ہے، یعنی احتیاط کی پہلی قسم کیا ہوگی کہ جس میں آپ کو ڈبل عمل کرنا ہے۔ احتیاط کی دوسری قسم کیا ہے کہ جس میں آپ کو عمل چھوڑنا پڑتا ہے۔ فرض کریں کہ اختلاف ہو گیا کہ اس بینک میں پیسہ رکھوانا سود ہے یا سود نہیں ہے، سود ہے تو حرام، سود نہیں ہے تو حلال، اختلاف ہو گیا۔ اب آپ نے کہا کہ جی میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، میں احتیاط کرتا ہوں، تو احتیاط کیا ہوگی کہ بطور احتیاط یہ ہے کہ آپ اس میں پیسہ نہ رکھوائیں، آپ یہ معاملہ نہ کریں تاکہ آپ حرام سے بچیں۔ تو اگر آپ ایسا نہیں رکھوائیں گے تو تمام فقہا کہیں گے کہ آپ نے کوئی حرام کام انجام نہیں دیا۔ تو اس احتیاط کو کیا کہتے ہیں کہ آپ نے عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی عمل کو کب احتیاط میں چھوڑنا پڑتا ہے کہ جب اس طرح سے اختلاف ہو کہ کچھ فقہا حرام کہہ رہے ہوں اور کچھ حرام کی بجائے واجب نہ کہہ رہے ہوں، حرام کے علاوہ کوئی اور حکم کہہ رہے ہوں، تو وہاں پہ اگر عمل کو چھوڑ دیں گے تو یہ احتیاط ہوگی۔ تیسری قسم احتیاط کی یہ ہے کہ آپ نے عمل کو انجام دینا ہوتا ہے، وہ عمل کا انجام دینا بھی احتیاط کے طور پہ ہے۔ فرض کریں کہ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ یہ نکاح ہو جاتا ہے، کچھ فقہا کہتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہوگا، باطل ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ عربی زبان میں نکاح پڑھنا، کچھ کہتے ہیں کہ اگر عربی کے بغیر پڑھیں گے تو نکاح کیا ہے، باطل ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ جو ہے وہ عربی کے ساتھ پڑھیں گے تو نکاح صحیح ہے، اگر عربی کے بغیر پڑھیں گے تو باطل ہے، ایک ہی بات ہے۔ تو اب وہاں پہ احتیاط کیسے ہوگی کہ آپ انجام دیں گے، یعنی آپ عربی کے ساتھ نکاح پڑھیں گے تاکہ تب کہیں کہ ہاں آپ کا نکاح کیا ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کے نکاح کو باطل نہ کہ۔ تو یہ کیا احتیاط ہے۔ احتیاط کی تین قسمیں ہوگی۔ پہلی قسم میں عمل آپ ڈبل کرتے ہیں، دوسری قسم میں آپ عمل کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جب ایک طرف حرام ہو اور حرام کے علاوہ واجب کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ تیسری قسم کہ جب آپ احتیاط میں عمل کرتے ہیں کہ جب ایک طرف واجب ہو اور دوسری طرف کیا ہے، حرام کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ چوتھی قسم کہ جہاں پہ احتیاط ناممکن ہو جاتی ہے کہ جب کچھ فقہی واجب کہہ رہے ہوں اور کچھ فقہا کیا کہہ رہے ہوں، حرام کہہ رہے ہوں۔ اب آپ کام کریں تو پھر بھی ہو سکتا ہے حرام ہو، کام نہ کریں تو ہو سکتا ہے پھر بھی جائز نہ ہو، کیونکہ آپ نے کیا واجب کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ کیا ہوتی ہے، احتیاط ناممکن ہو جاتی ہے۔ جب احتیاط ناممکن ہو جاتی ہے تو وہاں پہ پھر آپ کو کوئی ایک راستہ اپنانا پڑتا ہے کہ یا تو آپ خود فقیہ بنے، خود مجتہد بنے، اگر خود مجتہد نہیں ہے تو آپ کس کی طرف آ جائیں، تقلید کی طرف آ جائیں۔ اور ایک اور احتیاط کے سمے کہ جب احتیاط آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، وہ اس میں آپ کو بہت زیادہ عمل کرنا پڑتا ہے، دو تین طریقوں سے آپ کو عمل انجام دینا پڑتا ہے تاکہ سب کے مطابق کیا میرا عمل ہو جائے۔ تو یہ طریقہ کار جو احتیاط کا ہوتا ہے یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی آپ کو کیا ہے، مشکل سے بچنے کے لیے تقلید کی طرف آنا پڑتا ہے یا جو ہے وہ خود مجتہد بڑھنا پڑتا ہے۔ خلاصہ کلام، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ احتیاط کی ہم نے آپ کے سامنے ایک تعریف بیان کی کہ آپ ایسا عمل انجام دیں کہ جس میں کسی بھی فقیہ کے مطابق نہ آپ نے واجب کو چھوڑا ہو اور نہ آپ نے کسی حرام کو انجام دیا ہو، یہ والا آپ کا عمل ہو۔ اب اس کی قسمیں کتنی بیان کی، 5 قسمیں بیان کی۔ پہلی قسم کہ آپ کو عمل ڈبل کرنا پڑے گا، دوسری قسم کے عمل چھوڑنا پڑے گا، تیسری قسم کے عمل کرنا پڑے گا، چوتھی قسم کے احتیاط متعذر، ناممکن ہے احتیاط کرنا، پانچویں قسم کے احتیاط کار تو لیں گے لیکن انتہائی مشکل کام ہوگا، آپ کو ڈبل ٹرپل کتنی دفعہ کیا ایک عمل انجام دینا پڑے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ خلاصہ اگر ہم یہ نکالیں گزشتہ گفتگو کے ساتھ کہ ہمارے سامنے دین کے مطابق عمل کرنے کے 3 راستے آگے۔ ایک راستہ کہ ہم خود تحقیق کریں قرآن اور حدیث میں، یعنی مجتہد بنے۔ دوسرا طریقہ کہ ہم کسی مجتہد کی تحقیق کے اوپر اعتماد کریں، اس کی طرف رجوع کریں، اپنا عمل اس کے مطابق انجام دیں، تقلید جسے ہم کہتے ہیں۔ تیسرا راستہ کہ ہم احتیاط کے مطابق عمل کریں۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، 3 سے ہٹ کے چوتھا طریقہ نہیں ہے۔ فرق کیا ہے کہ جو پہلے 2 طریقے ہیں، پہلے جو 2 طریقے ہیں، کون سے پہلے 2 طریقے؟ احتیاط نہیں معذرت، اجتہاد اور تقلید، یہ عقلی طریقے ہیں۔ یہ کوئی بھی آپ چلے جائیں کسی بھی فقیہ کے پاس چلے جائیں تو اس کو اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جو احتیاط کرنا ہے، احتیاط عقلی نہیں ہے۔ بہت سے فقہا نے خصوصاً جہاں پہ آپ نے ڈبل عمل کرنا ہوتا ہے وہاں پہ اعتراض کیا ہے قدیم فقہا نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے کہ آپ ڈبل ٹرپل عمل کر رہے ہیں، لہٰذا وہ ایسی احتیاط کہ جس میں آپ ڈبل عمل کریں گے اس کو جائز نہیں قرار دیتے۔ تو لہٰذا اگر آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو احتیاط کرنے میں بھی آپ کو تقلید کرنی ہوگی یا اجتہاد کرنا ہوگا، یعنی یا تو آپ خود مجتہد بنیں اور ثابت کریں کہ یہ دین میں احتیاط کرنا جائز کام ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، یا آپ فقیہ جامع شرائط سے پوچھیں کہ کیا میں احتیاط کر سکتا ہوں، فتوے پہ عمل نہ کروں، میں احتیاط کروں۔ اگر فقیہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ احتیاط کریں تو آپ احتیاط کر لیں گے۔ یعنی ہمارے سامنے 2 ہی راستے ہیں کہ یا انسان مجتہد ہو
یا انسان مقلد ہو جو احتیاط والا رستہ ہے وہ تقلید کے ماتحت آئے گا، یا جو ہے وہ اجتہاد کے ماتحت آئے گا۔ اس کے ساتھ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے، احتیاط کا رستہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ نقطہ تھوڑا سا دقیق ہے، اگر واضح نہ ہو تو پھر بھی اس کے اوپر آپ ٹینشن نہ لیں، بس یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ تین رستے کیا ہے عقلی طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اچھا، کسی برادر نے کہا ہے کہ احتیاط کی جو 5 اقسام ہیں وہ دوبارہ بیان کر دیں، نام دوبارہ ان کے ذکر کر دیں۔ احتیاط کی پہلی قسم کیا ہے کہ عمل کو آپ نے ڈبل کرنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے، جیسے نماز قصر بھی پڑھیں گے پوری بھی پڑھیں گے۔ دوسری قسم احتیاط کی کیا ہے کہ عمل کو چھوڑ دینا ہے، جیسے ایک فقی اگر حرام کہے اور دوسرے فقہا کیا کہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، واجب بھی نہ کہیں، تو وہاں پہ آپ کو عمل چھوڑنا پڑتا ہے احتیاط کرتے ہوئے۔ تیسری قسم ہے کہ آپ کو عمل انجام دینا پڑتا ہے، جیسے ایک فقی واجب کہے اور باقی فقہا کیا کہہ رہے ہوں کہ یہ حرام نہیں ہے، واجب کے علاوہ مستحب کہہ رہے ہوں یا مکروہ کہہ رہے ہوں، تو وہاں آپ کو احتیاط کے طور پہ عمل انجام دینا پڑتا ہے۔ چوتھی قسم کہ جو احتیاط ناممکن ہے آپ کے لیے، ایک واجب کہہ رہا ہے اور ایک حرام کہہ رہا ہے، یہ ناممکن کام ہے۔ پانچویں قسم کہ احتیاط کرنا ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل کام ہے، آپ کو کیا ہے انتہائی مشکل سے کیا گزرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اجتہاد، تقلید اور احتیاط، اس کے بارے میں گفتگو مکمل ہوئی۔ اب آ جائیں کہ فقی یہ جو کہتا ہے کہ احتیاط واجب ہے، احتیاط مستحب ہے، احتیاط لازم ہے، احوط ہے، احتیاط آپ کریں، اس احتیاط کا کیا مطلب ہے؟ احتیاط مستحب کو نکال کے احتیاط مستحب کے اوپر آپ عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، ایک مستحب کی طرح۔ احتیاط لازم، احتیاط واجب، احوط وجوبی، یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، اور وہ چیز کون سی ہے؟ اجتہاد تقلید کے مقابلے میں جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ احتیاط کہتے ہیں۔ تقلید اور احتیاط میں کیا فرق ہے؟ تقلید ہمیشہ فتویٰ میں ہوتی ہے، جب ایک مجتہد کہتا ہے کہ میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ کام واجب ہے، یہ کام حرام ہے، یہ کام مستحب ہے، تو تقلید ہمیشہ فتویٰ میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کے فقیہ کا فتویٰ نہیں ہے تو آپ اس فقیہ کی تقلید نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تقلید کی تعریف کیا کی تھی کہ العمل علی طبق الفتویٰ، تطابق العمل بفتوی المجتہد، یعنی مجتہد کے فتویٰ کے مطابق آپ کے عمل کا ہونا۔ اگر مجتہد کا فتویٰ ہی نہیں ہے تو وہ تقلید نہیں کہلائے گی۔ اگر مجتہد فتویٰ نہیں ہے تو پھر مجتہد نے کیا کہا ہے؟ مجتہد نے کہا ہے کہ احتیاط واجب ہے، تو یہ جو احتیاط واجب ہے یہ مجتہد کا فتویٰ نہیں ہوتا، بلکہ احتیاط واجب وہ اس لیے لکھتا ہے کہ تاکہ آپ کو اجتہاد اور تقلید سے ہٹ کے جو تیسرا سسٹم ہے احتیاط کا، اس کے مطابق چلنے میں آپ کی رہنمائی کرے، آپ کو یہ آگاہ کرے کہ اگر آپ یہاں پہ احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ احتیاط اس طرح سے بنے گی کہ آپ اس کام کو کریں۔ کیونکہ ایک عام انسان کے لیے اس بات کی تحقیق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ احتیاط میرے لیے کیا بنتی ہے۔ آیا احتیاط یہ بنتی ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، احتیاط یہ بنتی ہے کہ میں یہ کام کروں، یا احتیاط یہ بنتی ہے کہ میں دونوں کام کروں؟ ایک انسان کے لیے اس چیز کی تحقیق کرنا، تشخیص کرنا، فقہا کے تمام نظریات کو جاننا، تمام فتاووں کو پڑھنا ایک مشکل کام ہے۔ تو اس سہولت کے لیے سید سستانی دام ذل العالی نے کیا طریقہ اپنایا کہ انہوں نے جب مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے تو جہاں پہ وہ فتویٰ نہیں دیتے تو وہ وہاں پہ کیا لکھ دیتے ہیں کہ آپ اگر احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو احتیاط واجب یہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے پاس دو آپشن کھلے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ 3 آپشن آپ کے پاس آ گئے ہیں، یا آپ مجتہد ہوں، یا آپ مقلد ہوں، یا آپ احتیاط کریں۔ تو اگر فقیہ نے فتویٰ نہیں دیا تو تقلید تو اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ تقلید کب ہوتی ہے؟ جب فتویٰ ہو۔ جب فقیہ کے پاس فتویٰ نہیں ہے تو اب آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے، پھر آپ کے سامنے 2 ہی آپشن ہیں کہ یا تو آپ مجتہد ہوں، مجتہد تو آپ ہیں نہیں، یا آپ کیا کریں؟ احتیاط کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقلید کریں تو تقلید آپ اس مجتہد کی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا فتویٰ نہیں ہے، اور تقلید ہوتی تب ہے کہ جب فتویٰ ہو۔ ہاں، آپ دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں کہ جس کا فتویٰ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا مجتہد فتویٰ نہیں دے رہا تو میں اس کی تقلید نہیں کروں گا، ہوگی نہیں تقلید اس کی، تو میں دوسرے مجتہد کی طرف جاؤں گا، اس کی میں کیا کروں گا؟ تقلید کروں گا۔ دوسرے مجتہد کی تقلید کرنے کے لیے لفظ کیا ہے عام طور پہ جو مشہور ہے ہمارے یہاں؟ رجوع لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جی اگر ایک فقیہ نے احتیاط واجب کہہ دی ہے تو آپ اس میں دوسرے فقیہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یعنی دوسرے فقیہ جس کا فتویٰ ہے اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔
یعنی دوسرے فقیہ کی آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تقلید کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں بات ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہے. ایک دفعہ پھر میں اس چیز کو بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ بھئی قبلہ صاحب یہ جب فقیہ کہتا ہے احتیاط واجب ہے، تو پھر آپ کیوں دوسرے فقیہ کی طرف چلے جاتے ہیں؟ آپ یہ کیوں وہاں پہ آپشن دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو اس احتیاط واجب کے مطابق عمل کرو یا کسی دوسرے فقیہ کے فتوے کی طرف رجوع کر لو. آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اگر فقیہ احتیاط واجب کہہ رہا ہے تو یہ اس کا فتویٰ نہیں ہوتا، بلکہ وہ احتیاط کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ یوں احتیاط کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ رہے گا. تو لہٰذا آپ کے پاس اختیار ہے کہ یا تو آپ تقلید کریں یا تو آپ کیا کریں؟ احتیاط کریں. مجتہد تو آپ ہیں نہیں، تو آپ یہاں پہ تقلید کر نہیں سکتے چونکہ مجتہد کا فتویٰ نہیں ہے. تو آپ کے سامنے پیچھے کیا آپشن بچتا ہے کہ یا تو کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کر لیں جس کا فتویٰ ہو، یا آپ کیا کریں؟ تقلید کسی دوسرے کی نہ کریں بلکہ احتیاط کے مطابق عمل کریں. اور سید سستانی دامت العالی کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ انہوں نے اپنے مقلدین کو اکثر احتیاط کی طرف بھیجا ہے. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ 40-50% جو سید سستانی کا مقلد ہے وہ محتاط ہوتا ہے، وہ احتیاط کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے تقریباً ہر جگہ پہ ہر باب میں کافی ساری احتیاطوں کی طرف متوجہ کی ہے اور مومنین کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس مسئلے میں آپ احتیاط کریں، احتیاط واجب ہے. تو اب جو بندہ بھی سید سستانی کے احتیاط واجب پہ عمل کر رہا ہے تو وہ سید سستانی کی تقلید نہیں کر رہا بلکہ وہ محتاط ہے. وہ سید سستانی کی تقلید فقط 50% یا 60% کر رہے ہیں جہاں پہ ان کے فتاوی ہیں، لیکن 50% وہ محتاط ہے، وہ احتیاط پہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہترین چیز ہے کہ ایک فقیہ آپ کو محتاط بنا رہا ہے اور آپ کو کیا ہے؟ ایک ایسا عمل دے رہا ہے کہ جس کے لیے آپ کو 100% یقین ہے کہ یقیناً میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے. اچھا، یہاں تک کوئی بات واضح نہ ہو تو وہ سوال پوچھ رہے ہیں تاکہ ہم اگلا عالمیت کا ٹاپک کیا شروع کرتے ہیں. جی، یہاں تک ہم سوال لیں گے کہ ابھی تک جو ہم نے احتیاط کے بارے میں بیان کیا، احتیاط واجب کے بارے میں بیان کیا، احتیاط واجب میں کیوں رجوع کرنا جائز ہوتا ہے. اگر اس بارے میں کوئی نقطہ واضح نہیں ہے یا کوئی اس کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. السلام علیکم قبلہ. قبلہ آپ نے فرمایا کہ احتیاط واجب جو ہے اگر آیت اللہ سستانی نے دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم احتیاط پہ عمل کر رہے ہیں اور تقلید نہیں کر رہے. تو جب جو بات انہوں نے بتائی ہے تقلید کا مطلب بھی یہی ہے، رجوع کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان کے بتائے ہوئے چیز پہ عمل کریں. تو احتیاط واجب میں ہم انہی کے بتائے ہوئے بات پہ عمل کر رہے ہیں، اپنی تو کوئی نہیں کر رہے. تو اس میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ جی، بہت اچھا سوال ہے. اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، شاید جلدی ہوگی تو مفہوم واضح ہوا. ہم نے عرض کیا کہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد کے فتویٰ کے مطابق عمل کرنا. اس میں لفظ فتویٰ کے اوپر آپ توجہ کریں. آپ کا عمل مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہوگا تو وہ تقلید کہلائے گی. اگر مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا اور یہ کہا ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ آپ یہ کام کریں، تو احتیاط واجب فتویٰ نہیں ہوتی، بلکہ احتیاط واجب کیا ہوتی ہے؟ آپ کے لیے احتیاط کرنے کے طریقہ کو بیان کرنا. یعنی سید سستانی دامت العالی کی مرکزی ویب سائٹ ہے sistani.com، اس کے اندر عربی سوالات میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے جب بھی اپنے رسالہ عملیہ میں احتیاط واجب لکھی ہے تو ہم اپنے مقلدین کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ احتیاط کرنے کا یہ طریقہ بنتا ہے، نہ کہ ہم فتویٰ دے رہے ہیں. ہم فقط ان کے اوپر فرض کریں کہ ہم ان کے اوپر ایک احسان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان بیچاروں کو خود کرنا پڑا. اگر ہم فتویٰ نہ دیتے، بالکل چپ ہو جاتے، تو ان کو کیا کرنا پڑتا؟ خود ادھر ادھر جانا پڑتا، دیکھنا پڑتا کہ احتیاط کیسے کریں. تو ہم نے ایک سہولت دے دی کہ فتویٰ نہیں دیا اور فتویٰ کی بجائے کیا کر لیا ہم نے کہ ان کو احتیاط کرنے کا طریقہ سمجھا دیا کہ اس طرح سے آپ کیا کریں گے؟ احتیاط کریں گے. واضح بات؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آغا صاحب، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہی بات جو بھی آپ نے بتائی ہے کہ انہوں نے احتیاط کے بارے میں بتایا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو بھی مجتہدین ہیں ان کے احکام کے بارے میں جو سارے مسئلے مسائل ہیں ان کے بارے میں ان کے فتوے جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں؟ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو ڈسکس نہیں کیا ہوا کیا جو وہ اس میں احتیاط کا حکم دیتے ہیں، بتاتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں، جو میں آپ کو ابھی نجف اشرف کی صورتحال بتاؤں کہ جو ابھی فقہا تحقیق پیش کرتے ہیں اور فتاوی دیتے ہیں تو اکثر فقہا عمل میں احتیاط کرتے ہیں.
فتویٰ ان کا ایک ہوتا ہے لیکن عمل کے اعتبار سے احتیاط کرتے ہیں، اور یہ بہترین چیز ہے کہ انسان دین کے بارے میں احتیاط کرے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ چیز موجود ہے کہ الدین اخوک فاحتط لدینک، کہ دین کی حیثیت تمہارے بھائی کی ہے، تو جس طریقے سے تم اپنے بھائی کا خیال رکھتے ہو اسی طریقے سے دین کا خیال رکھو، تو اس میں کیا کرو، احتیاط کرو۔ یعنی فقیہ فتویٰ دینے کے باوجود بھی جو ہم یہاں پہ فقہا کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے فتویٰ کے مطابق عمل نہیں کرتا، وہ احتیاط کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فرض کریں کہ اس کے فتویٰ کے مطابق یہ کام جائز ہے، لیکن پھر بھی وہ احتیاطاً اس کام کو نہیں کرے گا، احتیاط کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حرام نہ ہو، اس کے اندر شبہ نہ ہو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر فقیہ احتیاط کا کہہ رہا ہے تو اس کے پاس فتویٰ نہیں ہے یا اس کے پاس تحقیق نہیں ہے، تحقیق اور فتویٰ ہے، لیکن وہ اس میں چاہتا یہ ہے کہ آپ سب لوگ دین کی اہمیت کو سمجھیں اور اس مسئلہ میں آپ احتیاط کے اوپر عمل کریں، وہ یہ چاہتا ہے۔ جس طرح سے وہ خود اپنی زندگی میں اپنے فتوے کے اوپر اکثر طور پہ عمل نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو محتاط بنا کے رکھتا ہے، احتیاط کے اوپر عمل کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ مومنین کے بارے میں، اپنے مقلدین کے بارے میں بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ احتیاط کے مطابق عمل کرے۔ لہٰذا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی چونکہ فقیہ کو دلیل نہیں ملی، چونکہ فتویٰ نہیں ملا تبھی اس نے احتیاط کا کہہ دیا، یہ بات غلط ہے، اور پریکٹیکل ہم اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ 2-3 مہینے بعد گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، اس کے بعد ایک چیز حلال ثابت ہوتی ہے، لیکن فقیہ کہتا ہے کہ میں حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دوں گا، میں احتیاط کے مطابق چلوں گا، اور میں کہوں گا کہ اس بارے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ جن روایات سے ہم نے اس کو حلال ثابت کیا ہے وہ غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں، ممکن ہے ان سے غلطی ہو، ممکن ہے کچھ اور مسئلہ ہو گیا ہو، تو لہٰذا بہتر ہے کہ ہم اس میں احتیاط کر لیں۔ والاحتیاط طریق النجات، احتیاط نجات کا ایک ایسا رستہ ہے کہ جس کے اوپر کسی عقل مند انسان کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی سر۔ اچھا، اور مزید کوئی سوال اس بارے میں؟ ان باکس چیک کریں، ان باکس میں سوالات آئے ہوئے ہیں۔ تقلید کرنا واجب ہے، یہ کل بیان کر دیے تھے۔ احتیاط لازم اور احوط کا مطلب دیکھیں، احتیاط اور احوط یہ عربی کے دو لفظ ہیں، کبھی احتیاط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی احوط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لازم کہیں یا واجب کہیں دونوں سیم ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی جیسے۔ کیا تقلید کرنا واجب ہے؟ ایک عقلی طور پہ واجب ہے کہ آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، تینوں میں سے کسی ایک کو آپ سلیکٹ کر لیں۔ احتیاط واجب لکھ کر آگے جو اگر ایک مرجع کی تقلید کرنے کے بعد کیا ان کی زندگی میں ہم دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یعنی ان کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی تقلید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو آپ کو اگر یقین ہے کہ جو میرا مرجع تھا وہ تمام باقی فقہا سے عالم ہے، تو اختلافی مسائل میں آپ اپنے جو مرحوم مجتہد ہے اسی کے فتوے کے اوپر باقی رہیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ پتہ چلا کہ جی زندہ جو ہے وہ عالم ہے، تو پھر آپ کے لیے زندہ کی طرف رجوع کرنا واجب ہو جائے گا، اور جن فتاوی میں اختلاف نہیں ہے تو اس میں مرضی ہے آپ اس کی تقلید کے اوپر باقی رہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احتیاط واجب لکھ کر آگے جو عبارت لکھی جاتی ہے وہ فتویٰ نہیں ہوتا، نہیں، احتیاط واجب لکھنے کے بعد جو عبارت لکھی جاتی ہے وہ فتویٰ نہیں ہوتا، وہ احتیاط کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان ظہر اور عصر دونوں پڑھے، احتیاط واجب یہ ہے کہ یہاں پہ تیمم بھی کرے اور وضو جبیرہ بھی کرے، وہ احتیاط ہوتی ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں فقہ میں دقیق ہیں کہ جہاں پہ فقیہ احتیاط کے اوپر فتویٰ دیتا ہے، یعنی وہ احتیاط ہی کیا بن جاتی ہے، فتویٰ بن جاتی ہے، لیکن وہ کم میں صورتیں اور اس کی ایک خاص موارد ہیں، اس کی تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ احتیاط واجب احتیاط لازم دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ یا تو آپ احتیاط کے مطابق عمل کریں، یا آپ تقلید کرنا چاہیں تو کسی اور مجتہد کی آپ تقلید کر لیں جس کا فتویٰ ہو۔ جی بس ہمارے پاس 10-12 منٹ ہیں، تو ہم عالمیت کے بحث کو کچھ مکمل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے یہ رکھا جائے کہ کیا تقلید ایک ہی مجتہد کی کرنا واجب ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں، تقلید ایک مجتہد کی کرنا ضروری نہیں ہے، جو بھی عادل مجتہد ہو، فقیہ جامع شرعیت ہو، آپ کسی کی بھی تقلید کر سکتے ہیں۔ عالم ہونا، افقہ ہونا، جو زیادہ بہتر ہے، بڑا ہے، سینئر ہے، اس کی طرف رجوع کرنا واجب نہیں ہے۔ آپ چاہے جو موسٹ سینئر ہے، جو عالم ہے، اس کو چھوڑ کے غیر عالم کی طرف رجوع کر لیں، اس کے فتوے کے اوپر عمل کر لیں، آپ کے لیے جائز ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ لیکن اہم ہے، لیکن اگر فقہا کا آپس میں اختلاف ہو جائے، ایک کا فتویٰ دوسرے کے فتویٰ سے مختلف ہو، تو اختلاف کی صورت میں آپ کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ آپ کی مرضی ہے کہ اپنی سہولت کی خاطر جس فقیہ کو تلاش کریں اس کے مطابق آپ عمل کرتے جائیں، نہیں۔ جب اختلاف ہو جائے گا تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان فقہا میں سے آپ تحقیق کریں کہ جو زیادہ سینئر ہے، جو زیادہ عالم ہے،
جس کے عالم ہونے کی زیادہ شہرت ہے، علمی شہرت ہے، آپ اس فقیہ کے فتویٰ کے مطابق عمل کریں اور دوسرے فقیہ کے فتویٰ کے مطابق عمل نہ کریں۔ عالم کا مطلب واضح ہے ہمارے نزدیک کہ جو استنباط کرنے میں، احکام شرعیہ کو قرآن اور حدیث سے نکالنے میں زیادہ مہارت رکھتا ہو۔ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ایک فقیہ عالم ہے؟ کسی فقیہ کو عالم ہونے کے بارے میں ہم تحقیق کا آغاز کیسے کریں گے؟ فقہ میں اس کے 4 مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے کون سا طریقہ مفید اس میں رہتا ہے۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ ہم میں سے کسی کے لیے مفید نہیں ہے۔ اس طریقے کا نام کیا ہے کہ انسان کو یقین ہو جائے، انسان یقین اور علم کی منزل تک پہنچ جائے کہ یہ فقیہ عالم ہے، باقی فقیہ عالم نہیں ہے، ان کے پاس اتنی مہارت اور اتنا زیادہ جو ہے وہ استنباط کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے جتنی میرے فقیہ کے پاس ہے۔ یہ علم ہو جانا، یہ یقین ہو جانا، یہ ہمارے اور آپ کے پاس کی بات نہیں ہے۔ ہاں کوئی نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہو تو اسے یہ یقین ہو سکتا ہے، عام انسانوں کو اس طرح کے یقین حاصل نہیں ہوتا، اسے ایک نہ ایک کھٹکا لگا رہتا ہے، دل میں ایک بات آ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فقیہ عالم نہ ہو، کوئی اور عالم ہو۔ یہ پہلا طریقہ ہے جو ناقابل عمل ہے عام طور پہ۔ دوسرا طریقہ کہ علم یقین نہ ہو بلکہ اطمینان ہو۔ فقہ میں 2 چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، کبھی علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین 100%، اور کبھی لفظ اطمینان استعمال ہوتا ہے۔ اطمینان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو 100 سے کم ہو، 1-2% آپ کو لگ رہا ہو کہ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک نہ ہو۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ میرا فقیہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ اس عالم کا اطمینان آپ کو کیسے حاصل ہو جائے؟ اس کی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس اطمینان کے پیچھے جو سبب ہے، جو وجہ ہے، وہ عقلائی ہو۔ عقلائی کیا مطلب؟ کہ اگر وہ سبب آپ عقلاء کے سامنے ذکر کریں، وہ کہیں کہ واقعاً یہ ایک ایسا سبب بنتا ہے، یہ ایک ایسا ریزن بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا فقیہ کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ کیا ہے؟ علم اور زیادہ صلاحیت والا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ سبب کون سا ہے؟ وہ سبب ہے کہ علمی مراکز میں، حوزات علمیہ میں علماء کے درمیان جس کے علم کی شہرت ہو، جسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اشیاء بین الخواص، کہ جو خاص لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، ان کے درمیان کسی کے علم کی شہرت ہونا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عقلاء اسے قبول کرتے ہیں اور عقل مند انسان کہتے ہیں کہ واقعاً اہل علم حضرات کے درمیان اگر کسی کی شہرت بن رہی ہے تو وہ ایسے نہیں بن رہی، کوئی وجہ اس کے پیچھے ہوگی، تبھی وہ بندہ علم کے اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے سب سے آگے مشہور ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہی شہرت عوامی شہرت ہو، آپ کہیں کہ عوام میں وہ بندہ مشہور ہے، دنیا میں وہ بندہ کیا مشہور ہے، لوگوں کے سامنے وہ مشہور ہے، فلاں کتاب میں، فلاں ریکارڈ میں، لوگوں کی مقبولیت میں اس کا نام آ گیا ہے، تو یہ جو عوامی شہرت ہوتی ہے یہ عقلاء کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ آپ خود چیک کر لیں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ علامہ فہامہ مشہور ہوتے ہیں عوام اور مجمع کی حد تک، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ علامہ اور فہامہ نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو لہذا عوامی شہرت یہ عقلائی سبب نہیں ہے کسی کے عالم ہونے کا، لیکن اہل علم حضرات کی شہرت، حوزات علمیہ، مدارس کے اساتذہ کے درمیان شہرت، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ چیز عقلاء کے ہاں قابل قبول بھی ہے۔ اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت سید سستانی دامت ظل العالی کی علمی شہرت، ان کی فقاہت کی شہرت کے لیے ہمارے پاس، ہم عوام کے پاس یہی دوسرا طریقہ ہے کہ ہم ایران کے حوزات علمیہ میں، نجف اشرف یعنی عراق کے حوزات علمیہ میں جب ہم اساتذہ کے درمیان فقاہت کی شہرت دیکھتے ہیں تو ہمیں سید سستانی کی شہرت باقی تمام فقہاء سے کچھ زیادہ نظر آتی ہے یا بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک وہ ذریعہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمارے دل میں اطمینان کی کیفیت جنم لیتی ہے کہ بھئی ایران کے اساتذہ سے بھی پوچھا، ان میں سے بھی جو اکثریت تھی یا بہت سارے جو ماہر لوگ تھے وہ سید سستانی کی فقاہت کو مانتے تھے۔ نجف اشرف کے اساتذہ سے بھی پوچھا، باقی اہل علم حضرات جن تک ہماری پہنچ تھی ان سے جب بھی ہم نے پوچھا تو سبھی جو ہے وہ سید سستانی کی فقاہت کو جو ہے وہ مسلم تسلیم کر رہے تھے۔ باقی کے بارے میں تھوڑا بہت اختلاف تھا، لیکن سید سستانی کے بارے میں ایک اچھی چیزیں کیا سننے کو ملی ان کی علم اور فقاہت کے اعتبار سے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ سید سستانی عالم الفقہاء ہیں۔
ممکن ہے کہ کسی کو یہ اطمینان کی کیفیت حاصل نہ ہو، تو جس کو یہ اطمینان کی کیفیت حاصل نہیں ہوگی ان کے مطابق سید سیستانی عالم الفقہا ثابت نہیں ہوں گے۔ یہ دو طریقے ہوں گے۔ پہلا طریقہ، خود انسان کو علم اور یقین حاصل ہو جائے، جو ناقابل عمل ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ کہ انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ یہ کب انسان کا اطمینان حجت ہوگا؟ کہ جب اطمینان کا جو سبب، ذریعہ، وجہ، منشا ہے وہ ایسی ہو کہ عقلاء اس وجہ کو قبول کرتے ہوں، جیسے اشیاء بین الخواص، اہل علم کے درمیان کسی کے علم کی شہرت ہونا، نہ کہ عوام کے درمیان۔ تیسرا طریقہ کہ دو عادل گواہ، دو عادل مرد گواہ جو ماہر ہوں، یعنی جو خود مجتہد ہوں یا مجتہد یا اجتہاد کے قریب ہوں، وہ تحقیق کریں، تمام فقہا کے دلائل کو پرکھیں، دیکھیں، اور وہ آ کے آپ کو گواہی دیں کہ ہم نے تمام کے دلائل دیکھے اور ہمیں جو ہے وہ سید سیستانی جو ہے وہ زیادہ بہتر نظر آئے، تو ان کے مطابق بھی عالمیت ثابت ہو جائے گی۔ بلکہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ دو عادل نہ ہوں بلکہ ایک ماہر انسان ہو۔ آپ اگر ایک عالم دین کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ فقہا کے علمی اختلاف کو پرکھ سکتا ہے، اس کے پاس صلاحیت ہے جانچنے کی، اور یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں اور کون گہرے علم والا ہے، گہرے مطالب رکھتا ہے، تو اگر وہ ایک بندہ بھی آپ کو آ کے گواہی دے دیتا ہے تو اس کی گواہی بھی حجت ہے، آپ اس کے مطابق چل سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو تیسرا طریقہ ہے، اس کے اندر شرط ہے کہ اس میں گواہیاں ٹکرا نہ جائیں۔ ٹکرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نفی میں بات آ جانا۔ مثال کے طور پہ دو عادل جو ماہر انسان تھے، انہوں نے تحقیق کی اور انہوں نے کہا کہ سید سیستانی عالم ہیں، دوسرے دو نے تحقیق کی، انہوں نے نفی کر دی، انہوں نے کہا کہ سید سیستانی عالم نہیں ہے۔ جب ٹکراؤ ہو جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے یہ فرمایا، یہ لکھا کہ آپ اس میں سے گواہوں کو دیکھیں گے، جو گواہ زیادہ علم والے ہیں، زیادہ سینئر ہیں، زیادہ بڑے لوگ ہیں، بڑے علماء ہیں، بڑے اساتذہ ہیں، زیادہ جو ماہرین لوگوں کی گواہیاں جس طرف ہوں گی آپ اس کو لے لیں گے، اور جو زیادہ ماہرین نہیں ہیں، کم ماہرین ہیں، ان کی گواہیاں جس طرف ہوں گی اس کو آپ چھوڑ دیں گے۔ یعنی یہاں پر بھی علم کا اور میرٹ، یعنی علم کا معیار بننا، علم کو کیا ہے میرٹ بنایا کہ ٹکراؤ کی صورت میں بھی آپ گواہوں میں سے جو زیادہ علم اور زیادہ بڑی علمی شہرت رکھنے والے ہیں، آپ ان کی گواہیوں کو لیں گے، باقیوں کی گواہیوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ 3 یا 4 طریقے، یعنی 3 طریقے ہو گئے ٹوٹل۔ اسی تیسرے طریقے کا ایک اور نام رکھتے ہیں اہل خبرہ کی گواہی دینا، ماہرین کی جماعت کی۔ اور یہ آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ ابھی تک دنیا میں کوئی ایسی ماہرین کی جماعت وجود نہیں رکھتی کہ جو پوری دنیا کے فقہا میں سے ایک عالم کی تحقیق کر کے آپ کے سامنے بیان کریں۔ کوئی مجلس خبرگان کا ابھی تک ایسا وجود نہیں ہے۔ جو بھی مجلس خبرگان آتی ہے وہ 10 12 14 فقہا کی لسٹ دیتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک عالم ہوگا، آپ کسی ایک کی تقلید کر لیں، لیکن ایک کی ہم نشاندہی نہیں کریں گے۔ اس طرح کی رسمن آفیشل اور باقاعدہ اس طرح کی کوئی جماعت ماہرین کی وجود نہیں رکھتی کہ جس کے مطابق آپ کہہ سکیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ عالم ہے اور دوسرا کیا عالم نہیں ہے۔ یہاں تک گفتگو مکمل ہوتی ہے کہ عالم فقیہ کی ہم نے تشخیص کیسے کرنی ہے، وہ طریقے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اگلی جو اہم گفتگو ہے، جو بہت ہی پریکٹیکل ہے، کہ عالم کی جو اب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے نزدیک کوئی عالم ثابت نہیں ہوتا، تو اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے، کیونکہ تھوڑا سا یہ ٹاپک کیا ہے، تھوڑا سا لمبا ہے۔ یعنی سوال کیا رہے گا اگلے درس کے لیے کہ اگر ہم نے عالم فقیہ کو تلاش کیا ان طریقوں کے مطابق، تو کسی بھی طریقے کے مطابق ہمیں اطمینان کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، کوئی بھی فقیہ ہمارے نزدیک عالم ثابت نہیں ہوا، تو کیا وہاں پہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جس فقیہ کو لیں اپنی سہولت کے مطابق ادھر چلے جائیں، یا وہاں پہ بھی کوئی معیار فقہا نے دیا ہے؟ جی، اس کے متعلق کسی کو کوئی سوال ہو تو ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں، وہ سوالات لے لیتے ہیں، پھر گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ آغا صاحب ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، وہ مجھے بتا دیں، آخری پوائنٹ جو آپ نے بتایا ہے، اہل کیا استعمال کیا تھا آپ نے؟ اہل خبرہ، اہل خبرہ، خبرہ خدرہ، خبرہ کا یہ لفظ ہے ماہرین خبرہ، لوگ، ماہرین۔ اچھا شکریہ۔ آپ اس کا اردو میں لکھ لیں ماہرین کی ایک جماعت، ماہرین کا ایک گروہ، یعنی ماہرین کا ایک گروہ نجف اشرف میں یا ایران میں کوئی ایسا نہیں بنا ابھی تک کہ جو آپ کو ایک عالم فقیہ کی طرف کیا کرے، رہنمائی کرے۔ ایسا کوئی آفیشیل
اور باقاعدہ رسمی طور پہ کوئی گروہ کا وجود نہیں رکھتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آغا، وہ جو ابھی آپ نے بتایا تھا احتیاط واجب کی بنا پر ہم لوگ کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو کیا اس مجتہد کی تشخیص خود جو ہمارے مجتہد ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، یا اس کی تشخیص مقلد نے خود کرنی ہوتی ہے؟ مقلد دیکھیں کہ تشخیص ہمیشہ مقلد خود کرتا ہے، کیونکہ کوئی فقیہ شرعی طور پہ اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ آپ دوسرے فقیہ کی کیا تقلید کرو، ٹھیک ہے، اگر اس کا اپنا فتویٰ بھی ہے وہ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ دوسرا فقیہ عالم ہے اس کی تقلید کرو، کیونکہ اگر اس طرح کہے گا تو اس کا اپنا اجتہاد اور فتویٰ باطل ہو جائے گا۔ وہ اپنا اجتہاد اور فتویٰ اسی بنیاد پہ دے رہا ہے کہ وہ خود کو باقی سب سے بہتر سمجھتا ہے اور باقی کے دلائل کو وہ نہیں مانتا، تبھی وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا کوئی فقیہ اس بات کی آپ کو کبھی رہنمائی نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے علاوہ آپ کو کسی اور کی طرف کہے کہ کسی اور کے فتوے پہ عمل کرو۔ ہاں اگر وہ فتویٰ نہیں دیتا تو پھر وہ کہہ سکتا ہے، وہ کہے گا کہ میرا فتویٰ نہیں ہے تو لہٰذا میں ذمہ داری آپ لوگوں کی نہیں اٹھاتا، تو آپ لوگ میری تقلید کریں۔ جب فتویٰ نہیں ہے، احتیاط واجب ہے، میں نے احتیاط کا آپ کو کہہ دیا، تو آپ کے پاس دوسرا رستہ کھلا ہوا ہے کہ اگر کوئی اور آپ کو فتویٰ دیتا ہے تو آپ اپنی تشخیص کے مطابق، اگر باقی فقہاء میں سے وہ عالم ہے تو آپ اپنی تشخیص کے مطابق کیا اس کی طرف چلے جائیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس چیز کو بیان کریں گے کہ ہم موجودہ دور میں مثلا سید سیستانی کی تو عالمیت کی شہرت ہے، اس کے علاوہ جو باقی فقہاء ہیں چونکہ ان کی عالمیت کی اتنی زیادہ شہرت نہیں ہے، تو ہم اگر رجوع کرنا چاہیں، یعنی ہم احتیاط کے مطابق زندگی نہ گزارنا چاہیں، احتیاط کی بجائے ہم کسی کی تقلید کرنا چاہیں، تو ہم ان میں سے کس فقیہ کی تقلید کریں گے؟ کیونکہ پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ باقی فقہاء میں سے کسی ایک کی عالمیت ہمارے ہاں ثابت نہیں ہو پا رہی، تو اس کا کیا رائے حل موجود ہے؟ انشاءاللہ کل اس کو کیا میں مزید کیا واضح کروں گا۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ ابتدا میں جو سوال آپ نے پوچھا تھا، آپ نے جواب یہ کہ دیکھیں گے کہ آیا اس کا عمل اس مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے جو اس پر حجت ہو، تو اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا مجتہد اس شخص پر حجت ہے؟ واضح ہے کہ اگر فقہاء کا اختلاف ہوتا ہے تو عالم فقیہ کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے۔ تو ہم جب ایک بندہ متوجہ ہو گیا کہ میں نے جو ہے وہ ایسی تکے مار دیا، ایسے عمل کرتا رہا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ والا عمل ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے، خود تو میں مجتہد ہوں نہیں، ٹھیک ہے، اب وہ متوجہ ہوا کہ وہ چیک کرے اپنے عمل کو کہ کیا میرا عمل جو تکے میں نے لگائے ہیں وہ ٹھیک لگے ہیں یا ٹھیک نہیں لگے۔ اب ہم اسے کیا پیمانہ دیں گے کہ بھئی آپ اگر چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ عالم فقیہ کے مطابق اپنے عمل کو چیک کریں، کیونکہ جب فقہاء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس میں عالم فقیہ کا فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے۔ اب وہ کہے کہ نہیں میں عالم کی خود تحقیق کروں گا، ہم کہیں گے آپ خود تحقیق کر لیں جہاں پہ آپ کو اطمینان حاصل ہو، جس فقیہ کی عالمیت پہ اطمینان حاصل ہو اس کے مطابق کیا آپ اپنے عمل کو کیا چیک کریں۔ اگر جس کی تقلید کی جائے وہ مجتہد زندہ ہو لیکن لگے کہ کوئی دوسرا مجتہد جس سے عالم ہے تو کیا دوسرا، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو یہ بات یقینی طور پہ ثابت ہو جائے کہ اب میرا مجتہد عالم نہیں ہے، دوسرا مجتہد عالم ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے مجتہد کے فتویٰ کو چھوڑ دیں اور دوسرے کے مطابق کیا عمل کریں۔ یہ کب ہے؟ جب یقینی طور پہ ثابت ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کو شک پڑ رہا ہے فقط، تو اس میں آپ شک کی پرواہ نہیں کریں گے، جو عالم ثابت ہو چکا ہے آپ اسی کے اوپر کیا عمل کریں گے۔ احتیاط کے حوالے سے روایات بھی مل جاتی ہیں، میں احتیاط دین میں کرنے کے حوالے سے ایک دو روایات جو ہے وہ انشاءاللہ گروپ میں جو ہے وہ کل تک کیا ڈالوں گا۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ آج کے درس کا یہی ہوگا کہ گزشتہ درس کے متعلق جو کچھ سوالات ہیں وہ آپ سے ہم پوچھیں گے اور آپ اس کے جوابات دیں گے تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ کتنے حد تک آپ باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال ہے، کوئی بھی اس کا جواب دینا چاہے تو وہ مائک کے اوپر آ جائے اور جواب اس کا دے دے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، تو کیا سید سیستانی کے فتویٰ کے مطابق اس کا یہ اعتراض، اس کا یہ بات، اس کی یہ جملہ کہنا ٹھیک بنتا ہے یا ٹھیک نہیں بنتا؟ اگر وہ تقلید نہیں کر رہا تو پھر وہ کر کیا رہا ہے؟ اس کے اوپر کوئی بندہ روشنی ڈالے آپ میں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، جو بندہ کہتا ہے کہ میں تقلید نہیں کرتا، پہلے تو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ تقلید اگر کسی کی نہیں کرتا تو وہ جو عمل کر رہا ہے کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟
اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں تو وہ اس کے جو تمام عمل کرتا ہے، یا مثلا نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں، وہ اس کے عمل باطل کیے جائیں گے۔ اگر وہ صاحب علم ہے، اس کے پاس علم ہے تھوڑا سا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، تو پھر اس کے جو اعمال ہیں، جو عمل ہیں، انہیں صحیح قرار دیا جائے گا۔ لہذا یہ اس کا مفہوم ہے۔ جی درست ہو گیا۔ یہ جواب بھی جو ہے وہ برادر کا درست ہے۔ کوئی اور کسی اور انداز سے بیان کرنا چاہ رہا ہو تو وہ بیان کرے۔ جی آگا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آگا، جو بھی کہتا ہے کہ میں تقلید نہیں کرتا، اگر وہ جو اعمال انجام دیتا ہے، اگر اس کے اعمال جو ہیں وہ کسی مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہیں، تو یعنی اس نے تقلید کی۔ پھر چاہے وہ کہے کہ میں تقلید نہیں کرتا، مثلا اگر آیت اللہ سیستانی یا خامنائی کسی بھی فتوے کی وہ عمل کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عمل جو ہے ان کے فتویٰ کے مطابق ہے، اگر اس نے انجام دیا تو یہ تقلید ہی ہوئی، چاہے نیت کرے یا نہ کرے، کیونکہ تقلید میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ برادر کا جواب بھی جو ہے مکمل ہے، بس تھوڑا سا ایک فرق رہ گیا ہے، اگر کوئی اور آپ میں سے بیان کرنا چاہے۔ السلام علیکم آغا، آپ نے یہ بھی پوچھا تھا نا کہ پھر وہ کرتا کیا ہے، تو پھر اگر یہ ہے کہ اس سے ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یا تو تم خود مجتہد ہو، تو تمہارے پاس اتنا علم ہے کہ تم خود جو ہے مسائل شریعہ کو اخذ کر سکتے ہو، تو اگر وہ یہ کہتا ہے اگر وہ مجتہد بھی نہیں ہے تو پھر ہم اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اصلاً اگر تم کوئی تقلید نہیں کرتے، کسی فتوے پہ عمل بھی نہیں کرتے، تو پھر یہ ہے کہ تم احتیاط کرتے ہو، یعنی بہت سارے مطلب جو فتاوا ہوتے ہیں جن میں مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے، جیسے ایک مجتہد حلال کہہ دیتے، دوسرا حرام کہہ دیتے ہیں، جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر اس میں تم کیا کرتے ہو، احتیاط کرتے ہو؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ ایک نقطہ اور بھی رہ گیا ہے جو مکمل نہیں ہو پایا، اگر کوئی اور بیان کرنا چاہے۔ جی میرے خیال میں اور کوئی نہیں ہے، تو اس میں عرض کرتا ہوں کہ جی آپ نے یہ بتایا تھا کہ تقلید کا جو ڈیفینیشن ہے اس کا اس میں یہ نہیں ہے کہ نیت، تقلید کی نیت کرنا ضروری ہے، تو مطلب نیت نہیں کرتا لیکن پھر بھی اگر وہ فتوے کے مطابق عمل کر رہا ہے تو وہ تقلید میں ہی آئے گا۔ جی وہ تقلید میں ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے، جواب تقریباً مکمل ہے، بس ایک تھوڑا سا دقیق نقطہ جو ہے وہ رہ گیا۔ جی اگر اس میں شعور ہے یا نہیں شعور ہے تو اس کا بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہوتا ہے نا، ایک شعور ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ شعور نہیں بھی ہوتا، شعور ہے، تقلید چاہے جو بھی جی تو جو بھی عمل کرے گا، اگر اس کا عمل جو ہے نا وہ فتوا کے مطابق ہے، عمل اس کا صحیح ہے، تو یہ تقلید بھی ہوئی۔ پھر چاہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تقلید نہیں کرتا، پھر جو لا شعور ہے اور شعور ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ بس تھوڑا سا اضافہ کریں، سب سے پہلے جس برادر نے جواب دیا انہوں نے یہ کہا کہ قرآن و سنت کے مطابق دیکھے گا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قرآن و سنت کے مطابق وہ بندہ دیکھ سکتا ہے کہ جو خود فقیہ ہو، خود مجتہد ہو، جو قرآن کی آیات کو، روایات اہل بیت علیہم السلام کے ترجمے کو، تشریح کو، ان کی سارے مفہوم کو سمجھتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ اگر روایات کا اختلاف ہو گیا تو مجھے کیا کرنا ہے۔ لہٰذا اگر وہ خود فقیہ ہے تو پھر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق دیکھے گا، جبکہ وہ خود فقیہ نہیں ہے، وہ ایک عام انسان ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے جو پہلے سوال کا جواب دیا گیا وہ درست نہیں تھا۔ دوسرے جو برادر نے جواب دیا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا عمل کسی مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے، تو یہ جواب بھی درست نہیں ہے، کیونکہ کسی مجتہد کے فتویٰ کے مطابق نہیں دیکھنا، بلکہ اس مجتہد کے فتویٰ کے مطابق دیکھنا ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کرنا اس کے اوپر ضروری ہے اور جس کا فتویٰ اس کے حق میں حجت ہے۔ اور وہ مجتہد کون سا ہوتا ہے؟ وہ مجتہد جامع الشرائط ہوتا ہے، اور اگر اس فتویٰ میں اختلاف ہے، یعنی اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ کسی مجتہد کے فتویٰ کے مطابق وہ عمل ٹھیک ہے، کسی مجتہد کے مطابق وہ عمل ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ یہ دیکھے گا کہ کون سا مجتہد ان میں سے عالم ہے، تو جو عالم الفقہاء ہے، جو عالم مجتہد ہے، اگر اس کے فتویٰ کے مطابق اس کا عمل جا رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا، وگرنہ اس کے پاس کوئی رائے حل نہیں ہے، یعنی وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ عالم فقیہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا عمل باطل ہے، تو اب میں کیا کروں؟ خود فقیہ تو ہے نہیں، غیر عالم کی طرف وہ جا نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اس کا جامع جواب یہ ہے کہ جو بندہ تقلید نہیں کرتا، ہم اس کے عمل کو یوں کر کے دیکھیں گے کہ کیا اس کا عمل اس مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے کہ جس کی تقلید کرنا یا جس کا فتویٰ
اس کے حق میں حجت ہے، اور اگر اختلافی کوئی عمل ہے تو وہ عالم مجتہد ہونا چاہیے، اس کے مطابق کیا اس کا عمل ہونا چاہیے۔ باقی بہت اچھا جواب دیا کہ جب وہ تقلید نہیں کر رہا تو وہ کیا کر رہا ہے، آخر وہ احتیاط پہ تو عمل نہیں کر رہا، اگر احتیاط پہ عمل نہیں کر رہا تو پھر وہ کیا کر رہا ہے، تکے مار رہے ہیں، ظاہری بات ہے، قرآن و حدیث سے تو دیکھ نہیں رہا، بس جو اس کو نانی دادا نے یا والدہ نے سکھایا اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، اور پھر یعنی اہل حدیث بھی نہیں ہے، یعنی ہم اسے اہل حدیث بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی جو اہل تشیع میں منکرین تقلید ہیں ہم انہیں صحیح معنی میں اہل حدیث بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اہل حدیث کم از کم احادیث پڑھتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، کوئی تحقیق تو کرتے ہیں۔ ہمارے والے جو مومنین ہیں یعنی ان کو تو اصلا حدیث کی کتابوں کے نام بھی نہیں پتہ ہوتے، یعنی ان سے آپ پوچھیں کہ حدیث کی کتابوں کے نام کیا ہیں، اور ہمارے یہاں حدیث کی کتابوں کی تمام ترجمے ہوئے بھی نہیں ہیں، اور جو ترجمے ہوئے ہیں ان میں بھی بعض جگہوں پہ بہت زیادہ کیا مشکلات ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ اصلا وہ انسان جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے، دین کے اوپر عمل کے اعتبار سے دلچسپی نہیں لے رہا ہوگا، اور ایسی تکے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا، یا اس کے نزدیک یہ اتنی امپورٹنٹ اور اہمیت والی بات نہیں ہوگی کہ وہ دین کے اوپر کیا کیسے عمل کرے، بس ایسے نظام چل رہے تو چلنے دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔